अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज का सच के साथ मैं वसीम अब्बासी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक करने का। कल मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे लोगों ने माइक की बात की थी, तो मैंने माइक आज बिल्कुल नया ख़रीदा है और होपफुली आज मेरी आवाज़ आप तक सही पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया कि उस बुरी आवाज़ के साथ भी आपने मुझे सुन लिया। अच्छी आवाज़ के साथ तो आप डेफिनेटली सुनेंगे और सुनते रहेंगे। आज मैं आपके पास दो ख़बरें लेके आऊँगा। एक ख़बर है और उन ख़बरों को आसान अल्फाज में कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको बताऊँगा। एक ख़बर तो ये है कि सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है और ख़त लिख के कहा है कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएँ। तो इलेक्शन की गोया उनकी डेट आ गई है और ये डेट बहुत ही एंटीसिपेटेड थी, तो अब उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी खबर मैं आपको चित्राल के हवाले से दूंगा कि वहाँ पे अब मामूलात ज़िंदगी कैसे चल रहे हैं, वहाँ पे हालात क्या हैं, ज़िंदगी क्या रूटीन पे नॉर्मल हुई है, मिलिटेंट्स कहाँ गए हैं, ये सारी बात आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सदर आरिफ अलवी के ख़त के हवाले से। सदर आरिफ अलवी ने ख़त क्या लिखा, इतना लंबा चौड़ा ख़त था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि मेरे दोस्त और बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं खैबर घुमन, उनका तबसरा जो था बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा उन्होंने रोमांटिक सा तबसरा किया। उन्होंने कहा कि एक महबूबा को ख़त लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन ने गोया ऐसी महबूबा को ख़त लिखा जिसकी पहले ही कहीं शादी हो चुकी है। तो उस ख़त में जनाब उन्होंने सदर साहब ने बड़े हवाले दिए हैं आइन की शिकों के कि सदर एम्पावर्ड है, सदर के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऐसी ऐसी गुंजाइशें भी निकाली हैं। उन्होंने कहा है कि चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड है, इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट से बाकी हुकूमतों से मशवरा करे, मीटिंग करे। और मेरे ख्याल में जो है ना, अच्छी बात यही होगी कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएँ। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात होगी। ये सदर का काम नहीं है नाजरीन, ये मतलब उनकी ज़ुबान की इसी चाशनी, इसी लजाजत को देखते हुए शायद खैबर घुमन साहब को गुस्सा आया थोड़ा सा और उन्होंने कहा कि यार ये क्या ख़त लिखा है आपने। बेसिकली शायद अब खुराकों का असर है, वो खुराकें नहीं रही, वरना पुराने ज़माने में तो जो सदर ख़त लिखा करते हैं ना कि असम्बली के तोड़ने का और इलेक्शन करवाने का, तो वो शल का लफ्ज़ यूज़ करते थे कि दिस शल हैपन, दी इलेक्शन शल बी हेल्ड ऑन फलां डेट। मगर यहाँ पर उन्होंने शुड का लफ्ज़ यूज़ किया, यानी तजवीज़ दी है कि यार इलेक्शन हो जाने चाहिए। मेरा ख्याल है कि 6 तारीख को इलेक्शन करवा दें, 6 नवंबर को, क्योंकि मैंने 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे असम्बली को तोड़ा था, तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की शर्त ताकि पूरी हो सके। तो सदर साहब का ये रवैया क्यों तब्दील हुआ? 2-3 दिन पहले तो ये बड़ी खबर गर्म थी शहर में कि सदर साहब शायद कोई इंतहाई इकदाम उठाने लगे हैं और यूनिलैटरली तारीख देने लगे हैं इलेक्शन की। तो हम भी बड़े तैयार थे, पूरा न्यूज़ रूम्स तैयार थे कि यार आज खबर आएगी, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। वो नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई। उसके बरक्स जो खबरें आईं मार्केट में वो ये थी कि सदर ने अगर ये किया तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा। एक आइनी बहरान आ जाएगा, पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन जारी है स्मगलिंग पे, डॉलर की होर्डिंग पे, चीज़ों की होर्डिंग पे, महंगाई के ख़िलाफ़ इकॉनमी को ठीक करने के लिए जो एफ़र्ट्स हो रही हैं उन सब को सबोताज कर देंगे, मुल्क को इंस्टेबिलिटी में धकेल देंगे। तो सदर को ये नहीं करना चाहिए। शायद सदर साहब इन खबरों से घबरा गए और फिर उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला, बैन का रास्ता निकाला, जिसमें उन्होंने दोनों को खुश कर दिया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश किया है कि वो तारीख़ हतमी तौर पे नहीं दी, कोई तयक्कुन के साथ नहीं तारीख़ बताई। और अपनी पार्टी को, जिसका बड़ा प्रेशर था, असद उमर, उसको ख़त लिख के कह चुके हैं जनाब सदर आप तारीख़ का ऐलान करें, आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है। और सदर साहब 2 किश्तियों के मुसाफिर हैं। वो किश्ती से मुझे याद है कि सदर साहब की कराची में किश्ती में तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जब पानी बहुत कम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। कराची में बहुत कम पानी में वो किश्ती में सवार होकर सैलाब की इमदाद की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे। तो सदर साहब 2 किश्तियों के मुसाफिर हुए हैं। उन्होंने इनको भी खुश कर दिया, उनको भी खुश कर दिया। शायद दबाव में आ गए सदर साहब भी, क्या करें बेचारे, अकेली जान, डबल डबल दबाव। ओहदे की मियाद जो कि कानूनी और आइनी तौर पर उनकी 5 साल की थी वो ख़त्म हो गई 9 तारीख को। अब जो है वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, एक बोनस पे चल रहे हैं, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट पे चल रहे हैं। तो सदर साहब अब क्या करें? आप देखें ना खबर साहब, थोड़ा सा सदर के शूज़ में जाके देखें। और सदर साहब की भी मजबूरियाँ होती हैं, सदर भी आखिर इंसान है। मतलब सदर हैं तो क्या हुआ, इंसान तो है ना यार। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तजवीज़ दे दी, उन्होंने मशावरत का रास्ता निकाला। बहरहाल अगर वो ये भी ना देते तो शायद ज़्यादा अच्छे रहते, या फिर देते तो फिर बाकायदा शल वाला लफ्ज़ यूज़ करते जो पुराने ज़माने में सदर यूज़ करते थे। तो खैर, तारीख़ दे दी है। क्या तारीख़ पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं। मेरा ये चिट्टा साफ जवाब है कि इलेक्शन उस तारीख़ पर नहीं होंगे, क्योंकि
اس تاریخ پر الیکشن ہونے کے لیے الیکشن کمیشن کو جو تیاری چاہیے وہ میسر نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا فوری طور پہ جواب بھی آیا کہ یہ ایک تو ہمارا اختیار ہے, 100% ہمارا اختیار ہے کہ ہم الیکشن کی تاریخ کب اناؤنس کریں. دوسری بات انہوں نے کہی, کونسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ مشترکہ مفادات کونسل ہے, اس اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مردم شماری کو ہم تسلیم کرتے ہیں, اور نئی مردم شماری کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرتا ہے, ووٹرز کے نئے سرے سے حلقہ بندی ہوتی ہے, کس ضلع میں کتنے ووٹر ہیں, کس ضلع میں کتنے ووٹرز ہیں. یہ سارا کام کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو 2 مہینے چاہیے تھے. الیکشن کمیشن نے ابھی شیڈول بھی جاری کیا, اس میں کہا ہے کہ 30 نومبر کو جو ووٹرز کی حتمی لسٹ تیار ہوگی, حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی. اب 30 نومبر کے بعد ان کو کم از کم 54 یا 58 دن ان کو چاہیے کہ 58 دن کے اندر اندر الیکشن کا شیڈول جاری کر کے الیکشن کے شیڈول ہو. اور شیڈول میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے فلاں تاریخ کو نامزدگی کے کاغذات جمع کروانے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے ان کاغذات کے واپس لینے کی تاریخ ہوتی ہے. اگر آپ کے اعتراض لگ جائے تو اعتراضات کو کیسے مسترد کیا جاتا ہے, ان اعتراضات کو کیسے چیلنج کیا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں, بیلٹ پیپر کی چھپائی, یہ سب چیزیں لگا کے کوئی 2 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اگر 30 نومبر کو حلقہ بندیاں ختم ہوں گی تو 2 ماہ اور لگیں گے الیکشن کروانے میں. تو یہ 2 ماہ تو ان کا ٹائم ہی ٹائم ہے. تو بیسیکلی الیکشن جو ہو سکتے ہیں پریکٹیکلی اب موجودہ سینیریو میں, وہ جنوری کے اینڈ میں ہو سکتے ہیں یا فروری کے مڈ میں ہو سکتے ہیں. ایک اور سیاسی ڈائمنشن بھی ہے. الیکشن جو پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن فروری یا جنوری میں ہوں اور ابھی نہ ہوں, اس پارٹی کا نام ہے مسلم لیگ نواز. اور اس میں ایک واضح ایک وجہ ہے اس کی کہ مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں نواز شریف, انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں. ان کے اوپر کیسز ہیں, اور وہ ان کیسز کے لیے جو لیگل بیٹل انہوں نے لڑنی ہے ان کو کچھ ٹائم چاہیے. اب اس ٹائم کے لیے ظاہر ہے وہ فروری تک ایسا ہو سکتا ہے ان کے خیال میں کہ وہ سرخرو ہو جائیں گے, لیگل بیٹل جیتیں گے, اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر الیکشن لڑیں گے. تو بیسیکلی ہوائیں بھی ان کے رخ پہ چل رہی ہیں اس وقت, جناب مقتدر حلقے بھی ان کے حق میں ہی ہیں. تو بیسیکلی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پہ ہیں, اور نون لیگ یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن نومبر میں ہو. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن نومبر میں ہو سکتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے, اور الیکشن کمیشن کی سے ہوگی. اگر الیکشن کمیشن کی بات نہ ماننی ہوتی تو صدر صاحب بڑے تیقن کے ساتھ بڑی تحکمانہ انداز میں یہ لیٹر لکھتے, یہ اس طرح کا خط نہ لکھتے کہ خاور گمن کو یہ والی بات کہنی پڑتی. تو الیکشن تو خیر نہیں ہو پائیں گے, لیکن ایک تہلکہ سا مچ گیا ہے, ایک آئینی بحران سا پیدا ہو گیا ہے. ایک ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ ہمارے نئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ اسی ہفتے اوتھ لے لیں گے, اور آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس تو چلے گئے ہیں. تو اب جسٹس فائز عیسیٰ سے لوگوں کو یہ توقعات ہیں کہ وہ بڑے آئین پسند جج ہیں. اب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ جائے گا. اگر یہ چیز چیلنج ہو جاتی ہے, صدر کی طرف سے نام دیا جانا, تاریخ دیا جانا اگر چیلنج ہو جاتی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں, تو فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو ظاہر ہے آئین پسند جج ہیں, اب وہ آئینی طور پہ ایک رائے دیں گے, لیکن لیگل ماہرین جو ہیں وہ اس پہ اب سپلٹ ہے. کچھ کا خیال ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں, لیکن کچھ کا خیال ہے کہ اس بدلی ہوئی صورتحال میں الیکشن کمیشن کو موقع دیا جانا چاہیے کہ نئی حلقہ بندیاں کرے. تو اب یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں, جن کو آج سے سیکورٹی بھی مل گئی ہے, پروٹوکول بھی مل گیا ہے چیف جسٹس کا, اور شاید گھر بھی مل گیا ہے, کیونکہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال, انہوں نے اپنا گھر خالی کر دیا. تو یہ چیف جسٹس جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور الیکشن کب ہوتے ہیں. بہرحال راوی بقول حسن ایوب میرے دوست کے کہ راوی اس وقت ابھی چین ہی چین لکھ رہا ہے انلیس کہ کچھ سچویشن بدل جائے. اچھا, اس خبر کے علاوہ جو دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ چترال کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے چترال میں افغانستان کے صوبہ نورستان کی سائڈ سے ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس نے کچھ اٹیک لانچ کیا تھا. 6 ستمبر کو اٹیک لانچ کیا تھا انفیکٹ ٹو بی پریسائز, اور اس دن جو ہے وہ خبریں آئیں, اور اس دن شام تک آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ کچھ شدت پسندوں نے کوشش کی تھی انفلٹریٹ کرنے کی, لیکن ان کو ریپلس کر دیا گیا ہے, ان کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے, پاکستان کی سائڈ پہ بھی شہادتیں ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے میڈیا پر چونکہ بہت زیادہ خبریں نہیں آ رہی, تو بہت افواہوں کا ایک بازار گرم ہے کہ شاید انہوں نے کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے, شاید وہاں پر خطرے میں ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیلاش کمیونٹی ہے جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں, وہ ایک اقلیت ہے, لیکن ایک پرانی اقلیت جو کہ سکندر اعظم کے زمانے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ڈسینڈنٹس ہیں. تو وہ اس زمانے سے وہ اپنی تہذیب کے ساتھ ہے, وہ مسلم نہیں ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کی انڈیجنس ٹرائبس ہیں, ان کی اپنے کلچر ہے, وہ پاکستان میں رہتے ہیں, اور وہ ان کا یہاں رہنا پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ایک علامت بھی ہے, اور پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں. وہ کہ جڑاں والے جیسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان واقعات پہ جو ریئیکشن آیا تھا اس سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ پوری پاکستانی قوم نے اس کو کنڈیم کیا, علماء نے بھی, باقی سب نے بھی. تو کیلاش میں
اگر اقلیتی کمیونٹی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اسی وجہ سے شاید بہت زیادہ پریشانی تھی. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں اسرار احمد, انہوں نے وہاں پر وہ اسی علاقے میں ہیں جہاں سے طالبان نے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی خطرہ ہو کہ طالبان اس علاقے میں گھس سکتے ہیں. ٹی ٹی پی کے جو طالبان ہیں وہ وہاں اس علاقے میں گھس سکتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو پہلا اٹیک بھی انہوں نے کیا ہے وہ پہاڑی علاقوں میں, دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں کیا ہے, جن کا, اور وہ ایسے علاقے ہیں جو کہ جن کا کوئی تعلق گلگت بلتستان سے نہیں لگتا, یہ اس سے کٹے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسا آئسولیٹڈ علاقہ ہے جو نورستان سے ملتا ہے, اور اس علاقے میں وہ صرف آئسولیٹڈ پاکٹس میں پہاڑی دشوار گزار علاقوں کے بارڈر پوسٹ کے قریب وہ پہنچے تھے. وہاں سے ان کو ریپلس کیا گیا ہے, گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی یوز کیے گئے ہیں, زمینی فورس بھی یوز کی گئی ہے, اور لوکل پاپولیشن میں ذرا بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو لوکل پاپولیشن بھرپور طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج کا ساتھ دے رہی ہے, اور کوئی ایسا خطرہ بھی اب نہیں رہا. بلکہ انفیکٹ آج کے دن کی تازہ اپڈیٹ جو ہے وہاں کے ڈی پی او کے مطابق حالات نارمل ہو چکے ہیں. کوئی وہاں ملیٹنسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہاں پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا, جو گاؤں تھے, نیچے دیہات تھے, جو آبادی تھی, وہاں پہ تو پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا, ابھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, اور وہاں پر زندگی معمول کے مطابق آ گئی ہے. اس کی ایک اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ سکولز جو تھے وہ کچھ دن پہلے بند ہو گئے تھے. بند ہونے کی تو خبر نہیں آئی, لیکن اب کھلنے کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ کھل گئے ہیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر پرسیپشن وائز بھی ٹھیک ہو گیا حالات. اور ایک اور جو بڑی بات, اسرار احمد کا جو کنسرن تھا, ہمارے دوست ہیں وہ ظاہر ہے اس علاقے سے بڑی محبت کرتے ہیں, وہاں سے بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بھی بنا کے بھیجتے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ مار خور ہیں, وہاں پہ خوبصورت سی وادیاں ہیں, خوبصورت علاقہ ہے, گرینری ہے, ماشاءاللہ پاکستان کی خوبصورتی کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ علاقہ. اور اسرار بھائی کو اپنے علاقے سے بڑی محبت ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ٹورسٹ بہت آتے ہیں پوری دنیا سے. ان کا کہنا ہے کہ 9/11 سے پہلے تو پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے تھے. ایک ایسا ماحول ہوتا تھا کہ منی ایک یورپ اور ایک انٹرنیشنل جیسے گلوبل ولیج ہوتا ہے نا, ایک گلوبل ولیج بنا ہوا ہوتا تھا. وہاں پہ انڈیجنس کلچر کو دیکھنے لوگ آتے تھے, کیلاش لوگوں کو دیکھنے آتے تھے. اور تو وہ 9/11 کے بعد ختم ہوا تھا, لیکن گزشتہ 4-5 سالوں میں چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اوور آل پاکستان میں کچھ بہتر ہوئی تھی, تو ٹورسٹ کی انفلکس دوبارہ شروع ہوا. ٹورسٹ وہاں پہ بڑی تعداد میں آتے ہیں, نہ صرف پاکستان سے آتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آتے ہیں. وہ انڈیجنس کلچر ایک ایگزاٹک سی چیز ہوتی ہے جس کو وہ مشاہدہ کرنے آتے ہیں کہ یہ اتنی صدیوں سے یہ لوگ کیسے یہاں پہ آباد ہیں, کیسا ان کا رہن سہن ہے, ویلیو سسٹم کیا ہے, خاندان سسٹم کیا ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہ ایک اٹریکشن ہے, ایک ثقافتی ورثہ ہے جو کہ آپ سیل کر سکتے ہیں. ٹوریزم کی اٹریکشن بھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے لوگ آتے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں. تو اسرار کو یہ ہے, اور ڈی پی او جو چترال ہیں ان کی طرف سے بھی ہے کہ ٹورسٹ کہ وہاں پر ٹورسٹ کو آنے کی دعوت دی گئی ہے. وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے, حالات بالکل نارمل ہیں, آپ وہاں پر آ سکتے ہیں اور مطلب اپنی روٹین کی سرگرمیاں وہاں جاری رکھ سکتے ہیں. سکولز کھل چکے ہیں, بازار میں خرید و فروخت ہے, کوئی پینک کی سچویشن نہیں ہے. الحمدللہ جو انیشیل جو بات ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور حالات مکمل طور پہ کنٹرول میں ہیں. تو ایسی افواہوں پر یقین بالکل نہ کریں. سچ تو یہ ہے کہ وہاں پر بالکل اب نارملسی ریٹرن کر چکی ہے, اور ایکسیپٹنس بھی طالبان کی کوئی نہیں ہے, تو وہاں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ وہاں پر ٹورسٹ کی آمد دوبارہ سے شروع ہوگی, اور زندگی تو پہلے ہی رواں دواں ہے, تو لوکل اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا اور وہاں کے لوگ بھی سکھ کا سانس لیں گے. تو یہ تھی آج کی 2 خبریں جن کے بارے میں نے آپ کو آج بتایا. انشاءاللہ میں ہر روز آپ کو کچھ بتاؤں گا, کچھ انٹرویوز بھی کریں گے. مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ مجھے کن ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, میں ان ایشوز پہ بھی بات کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ فیکٹس کو آپ کے سامنے لائے, فیکٹ چیک کیا جائے. جو بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جو بھی خبریں آ رہی ہیں, ان خبروں کو عام فہم انداز میں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے پہنچایا جائے. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ڈیجیٹل پاپولیشن یوٹیوب کے ذریعے کنیکٹڈ ہے. ٹیکسٹ کی شکل میں خبر کو نہیں پڑھتے, بلکہ یوٹیوب پہ آڈیو کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں خبر کو جاننا چاہتے ہیں, اور خبر کو اس طرح بھی جاننا چاہتے ہیں کہ خبر کے پیچھے خبر کیا ہے, حقائق کیا ہیں, کانٹیکسٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ کانٹیکسٹ بتاتا رہوں گا, روز کی خبریں آپ کو پہنچتی رہیں گی. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ. وسیم عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.